जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ मुफ्ती कहफुल वरा मिसबाही साहबलाई। उहाँ उपाध्यक्ष राष्ट्रिय उलमा काउन्सिल लुम्बिनी प्रदेशका हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर से जी नेपाल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें याद किया और अपनी बात रखने के लिए और पूरे नेपाल के लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए हमको इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। क्या मसरूफियात है आजकल? आजकल तालीमी सिलसिले में कार्रवाई चल रही है। मदरसे अभी खुल रहे हैं जी, और बच्चों की तालीम के सिलसिले में इधर उधर आना जाना और मदरसों को सही तरीके से चलाने की कोशिशें चल रही हैं। जैसे कि अभी तालीमी इदारों का इफ्तिताह हो चुका है, जैसे शुरुआत है, तो आज का मौजू भी हमने कुछ इसी हवाले से लिया। इल्म को लेकर ही हम आपसे गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती साहब जी। तो सबसे पहले ये हमारे नाजरीन को, हमारे सामाईन को वाज़ेह कर दे, इल्म क्या है? इल्म के बारे में बुज़ुर्गों ने लिखा कि इल्म एक रोशनी है जी। अल इल्मु नूरुन जी। इल्म रोशनी है, और इल्म जब रोशनी है तो जाहिर सी बात है कि जहाँ भी रोशनी होगी, उजाला होगा जी, वहाँ लोग ठोकरें नहीं खाएंगे, गड्ढे में नहीं गिरेंगे, देख कर चलेंगे, वो रास्ता सीधे चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। तो इल्म इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो भी इंसान शिक्षा प्राप्त करता है, इल्म हासिल करता है, वो दुनिया के अंधविश्वास से और दुनिया के नकारात्मक विचार से और दुनिया के तमाम फितना फसाद से महफूज होता है। इल्म की वजह से इंसान हर जगह सही रास्ते पर चलता है जी। जैसे इल्म तो खैर है ही है, बग़ैर इल्म के कोई वही नहीं है। इल्म के फ़ायदे और इसके मकसद क्या है खास? इल्म का फ़ायदा यही होता है कि इल्म हासिल करके इंसानियत का काम किया जाए, मानवता का विकास कैसे हो, इंसानियत के लिए काम कैसे किया जाए, इंसान की भलाई और इंसान को गलत रास्तों से हटाना और सही रास्ते से लगाना, ये इल्म का असल मकसद होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान जब इल्म हासिल करता है तो ख़ुद भी गलती से बचता है और ख़ुद भी बचने के साथ साथ दूसरों को भी गलती से बचाता है। तो इल्म का मेन मकसद यही होता है कि इंसान जब इल्म हासिल करे तो उस पर अमल भी करे जी, और उस पर अमल करके अपने आप को और अपने समाज को और जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क को भी वो तरक्की पर ले जाए और हर तरह की बुराई से अपने आप को, समाज को और मुल्क को बचाए। जहाँ कहीं पर भी मुल्क के आईन और कानून के ख़िलाफ़ काम होता हो तो वो इल्म के ज़रिए उस काम को रोक करके अपने मुल्क को फ़रोग़ दे, मुल्क को तरक्की दे। यही इल्म का मकसद होता है। अगर इंसान अपने इल्म के मुताबिक अमल ना करे तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जो इंसान अपने इल्म के मुताबिक अमल करे उसने नजात पा लिया, और जो इंसान इल्म हासिल करे और उसके मुताबिक अमल ना करे तो बुजुर्गों ने फरमाया ला खैर फी तअल्लुम बगैर अमल, कि बगैर अमल के इल्म हासिल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इल्म हासिल करने के बाद में उस पर अमल करना ये बहुत ज़रूरी है।
मगर इसके साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी है, जैसे शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण। जी अगर आदमी ने इल्म हासिल कर लिया है और तरबियत नहीं है, जी कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो सिर्फ इल्म हासिल करने से भी काम नहीं होगा। इल्म हासिल करने के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी है, उसे बताना भी होगा, प्रैक्टिकल करके ये सिखाना भी होगा कि तुमने जो हासिल किया है उस पर अमल ऐसे किया जाएगा। तो इल्म का फ़ायदा ये होता है कि इंसान अपने आप को बुराई से बचाता है, अपने समाज को बुराई से बचाता है। उसका मकसद ये होता है कि इंसान का दुख दर्द समझे, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। हमारे नबी ने तो मोहब्बत का पैगाम दिया और पूरी दुनिया में जो कोई भी जहाँ कहीं भी रहता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। जैसे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अपने ज़ाहिरी दौर में आपने इल्म पे सबसे ज़्यादा जोर दिया और उसके जो एक शाकार दिखा जो साहबे कराम से लेकर के तमाम बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के लेकर के अभी हम लोगों तक पहुँचा। तो कहीं ना कहीं हमारा कुरान भी और हमारा हदीस हर एक रोशनी दे रहा है। तो ये कुरान हदीस की रोशनी में कुछ ऐसे आप हमारे सामईन को, हमारे नाज़रीन को बता दें कुछ इल्म के हवाले से। कुरान में अल्लाह ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, कि जानने वाले और ना जानने वाले ये दोनों बराबर नहीं हैं। बराबर नहीं। यहाँ पर जो लोग जानकार हैं यानी ज्ञानी हैं, इल्म वाले हैं, उनका मर्तबा जाहिर किया गया। इसीलिए हदीस में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर व्यक्ति पर ये फर्ज है, ये ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करे। और फिर उसके बाद में मेरे नबी ने एक मकाम पर फरमाया कि फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम, कि आलिम का मर्तबा ऐसे ही है जैसे कि मेरा मर्तबा सहाबा में से सबसे अदना दर्जे के ऊपर है। मतलब यह है कि आबिद और आलिम इन दोनों में फ़र्क ये बताया गया कि आबिद वो है कि जो बगैर इल्म हासिल करके वो किसी अमल में लग जाए, कोई काम करने लगे। अब अगर उसने इल्म हासिल नहीं किया है तो वो काम करने में कहाँ गलती कर रहा है, मिस्टेक कहाँ कर रहा है। इंजीनियर कई तरीके से होते हैं। एक इंजीनियर होता है जो बगैर पढ़े लिखे वो प्रैक्टिकल करके इंजीनियर बन जाता है, और एक वो होता है कि जो पढ़ा लिखा होता है। अब ये जो बगैर पढ़ा लिखा इंजीनियर है वो अपने एक्सपीरियंस से काम तो कर लेगा, मगर इल्म की जरूरत उसे भी पड़ेगी कि हमें मिस्टेक से बचना कहाँ है, कहाँ पर हमसे कमी हो रही है। तो जो आदमी इंजीनियर होगा, इल्म प्लस प्रैक्टिकल होगा, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। और सिर्फ प्रैक्टिकल हो या सिर्फ इल्म हो, तो ये दोनों अलग अलग अगर हो तो काम सही तरीके से नहीं होगा। इसलिए जब आदमी के पास इल्म होगा और वो प्रैक्टिकल करके उस पर चलना भी शुरू कर देगा तो अच्छे अंदाज में काम करेगा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि आलिम का मर्तबा आबिद से यानी सिर्फ इबादत करने वाले, सिर्फ अमल करने वाले से इतना बुलंद है जैसे नबी का मर्तबा सहाबा के सबसे छोटे दर्जे वाले पर बुलंद है। बेशक। जैसे कि अभी ये शव्वालुल मुकर्रम का महीना चल रहा है, तो अब ये मदरसे में दाखिला वगैरह भी शुरू हो चुका है। अभी तमाम दुनिया जहान के भी देखें, नेपाल में भी देखें, तो मदरसे में दाखिला शुरू हो चुका है। तो अब इसके तरफ हम थोड़ा सा आपको मोड़ना चाहेंगे कि मदरसा का मफहूम और इसके क़याम का मकसद क्या है। ये मदरसा का माना ही होता है मदरसा, यानी वो जगह जहां पर दर्स दिया जाए, पाठ पढ़ाया जाए, लोगों को सिखाया जाए, ये मदरसा का माना है। और इसका कायम करने का मकसद ये है कि मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहां पर लोगों को तालीम दे करके समाज का जो है भलाई करने वाला आदमी वहां बनाया जाए। कि ये मदरसे जहां जहां पर भी बनाए जाते हैं उनका यही मकसद होता है, उनका उद्देश्य यही है कि इसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो आगे चल करके भविष्य में अपने समाज का कल्याण करें। यही उसका मकसद होता है। अब जितने भी मदरसे जहां जहां बने हुए हैं तो वो सब तालीम पर आजकल जो है तवज्जो दे रहे हैं और बच्चे आजकल एडमिशन पे भी लगे हुए हैं। तो उनका क़याम का मकसद ये होता है कि जहां कहीं भी मदरसे बनाए जाएं उससे समाज को
اور سماج میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور کر کے سماج کو وکاس دیا جائے. سماج جس ملک میں بھی رہنے والے لوگ ہیں اس ملک کے آئین کو پڑھ کر کے اس کے دائرے میں رہ کر کے اپنے اسلام کے قانون پر بھی عمل کریں اور ملک کے آئین کے مطابق زندگی گزاریں. جیسے کہ یہ مدرسے میں تو جیسے مدرسہ ایک تعلیمات ہے جو دینی تعلیمات ہے تو آج کے دور میں جو سائنسی دور ہے جی تو اس دور میں آپ آج کے جیسے یہ کھل گیا ہے تو اسلامی تعلیمات کے علاوہ بھی کیسے کیسے علم کو آپ جوڑ دینا چاہیں گے وہاں پہ؟ دیکھیے علم کوئی بھی ہو جی برا نہیں ہوتا ہے. جی بے شک. اور بہت سے لوگوں نے علم کو دین اور دنیا اس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. جی وہ کسی ایک اعتبار سے صحیح ہو سکتا ہے مگر صحیح معنوں میں ہم جس علم کے ذریعے انسانیت کا کام کر سکیں جی جس سے بھی انسان کا بھلا ہو سکے میں سمجھتا ہوں کہ وہ علم دین اسلام کے علم میں شامل ہوگا. بے شک. اور آج کل جیسے مدرسے کی بات ہے تو مدرسوں میں قرآن حدیث اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابیں ایک زمانے سے پڑھائی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن میں مدرسے پیچھے ہیں. بہت سارے مدرسوں میں آج کل سبجیکٹ وائز کتابیں چلتی ہیں. انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے, نیپالی بھی پڑھائی جاتی ہے, گणت بھی پڑھاتے ہیں, سائنس بھی پڑھاتے ہیں. تو زمانے کے اور حالات کے اعتبار سے ہم یہ نہیں کہتے کہ مدرسوں کو کنورٹ کر کے اسکول ہی بنا دیا جائے, مگر جو جتنی ضرورت ہے اتنی تعلیم مدرسوں میں آج بھی دی جا رہی ہے اور دیتے رہیں گے اور تعلیم دینی چاہیے چونکہ ضرورت ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اب کہیں پر تعلیم میں کچھ کمزوریاں ہیں کسی مینجمنٹ کی وجہ سے تو وہ کمیاں دور کر کے مکمل طور سے بچوں کو اس طریقے سے تیار کیا جائے کہ وہ حالات حاضرہ کا فورس کر سکیں. زمانے میں جس طریقے سے اسلام کو ضرورت پڑتی ہے علم کی اور جیسے جیسے حالات کے تقاضے ہوتے ہیں اس اعتبار سے ہمیں تیار بھی ہونا ہوگا اور ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اسلام ایک بڑا پیارا مذہب ہے, بڑا صاف شفاف اور ستھرا مذہب ہے. اور اس کو بتانے کے لیے اگر ہمارا کوئی نیپالی زبان کا جاننے والا سمجھنے والا بھائی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسے اردو میں نہیں سمجھا سکتے. انگلش کا جاننے والا ہے تو اسے ہم اپنی زبان میں نہیں سمجھا سکتے. اور دوسری زبان کا جاننے والا ہے, چائنیز ہے, جاپانیز ہے, تو ان کو اسی زبان میں ہم سمجھا سکتے ہیں. اب اس زبان میں سمجھانے کے لیے ہمیں ان زبانوں کو سیکھنا ہوگا تو وہ زبان سیکھنا بھی ایک طریقے سے دین اسلام کی تعلیم میں شامل ہوگا. کیونکہ ایک مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین, علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں دور دراز سفر کرنا پڑے اور جانے کے لیے اگرچہ چین بھی جانا پڑے بے شک. تو وہ علم حاصل کرو کیونکہ علم کی ہر جگہ اہمیت ہوتی ہے, اس کی قدر ہوتی ہے. تو آج جو مدرسے کھلے ہوئے ہیں اور اب تو سرکاری طور پر بھی بہت سارے مدرسے ایڈڈ ہیں, انودان ہیں, راحت ہیں, ان مدرسوں میں باقاعدہ ہر ایک وشے کے ساتھ میں کتابیں آتی ہیں, پڑھائی جاتی ہیں. اور جو مدرسے اس سے ملحق نہیں ہیں, لگے ہوئے نہیں, ان میں بھی کوششیں ہوتی ہیں, لوگ پڑھاتے ہیں. مگر اب ہم اگر یہ کہیں کہ ان مدرسوں میں مکمل طور سے کالج کے سسٹم میں پڑھایا جائے تو یہ مدرسے کے قیام کے مقصد کے سے ہٹ کر ہو جائے گا. کیونکہ دوسرے سماج کے دوسرے لوگ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اب یہ مدرسہ جو یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے اس میں قرآن و حدیث پڑھائی جاتی ہے. ہاں اس کو اگر آپ ہائی لیول پر لے جانا چاہتے ہیں, جیسے آپ ہائی اسکول یا اس کو انٹر بنانا چاہتے ہیں, تو دونوں کو مکس کر کے اس کو آگے بڑھ کر کے لے کر جانا پڑے گا. اور اس کے لیے ایک ہائی لیول پر مینجمنٹ کرنا پڑے گا, اس کے لیے ٹیچرز کا انتظام کرنا پڑے گا, تب کہیں جا کر کے یہ مینج ہو سکتا ہے. اور اگر اس طور پر نہ ہو تو مدرسوں میں جو دین کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ دی جاتی ہے, وہ ایک حد تک صحیح ہے. اور سماج میں ہر مدرسے میں میں سمجھتا ہوں کہ نیپالی, گणت, میتھ وغیرہ یہ تعلیم دی جاتی ہے. جیسے کہ اس کا تو ایک ہمیں دیکھا جائے تو ایک نمونہ بھی ہمارے
اعلیٰ حضرت فاضل بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ جس زمان میں جس نے جیسے چاہا ان کو ویسے ہی انہوں نے جی وہ کیا. تو یہ ہمارے لیے بھی تو ایک درس ہے, ہمیں بھی تو بتایا انہوں نے جی جی کہ ہاں آپ نے جو فرمایا کہ انگلش بھی ضروری ہے, سائنس بھی ضروری ہے, میتھمیٹکس بھی ضروری ہے, قرآن بھی ضروری ہے, مطلب اہم سمجھ لیجیے بنیادی طور پر دینی اور دنیاوی دونوں کہا جائے. جی تو جیسے مفتی صاحب یہ آج کے دور میں جو ایک مدرسے میں جو پڑھائی وغیرہ ہو رہا ہے تو اس میں جیسے طالب علم جس کو اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے, جی تو ان کو کیا کیا کرنا چاہیے ایک جیسے شروع سے لے کر کے جو ان کا ایک اسٹڈی پیریڈ ہوتا ہے؟ طالب علم, جی طالب علم کا معنی ہی ہوتا ہے علم طلب کرنے والا, اور علم طلب کرنے والے کا مطلب اگر آدمی سمجھ جائے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو گیا. جی کیونکہ آدمی کو کسی چیز کی اگر ضرورت ہے جی اور وہ اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے تو جب تک وہ اسے پا نہ جائے اسے سکون نہیں ملے گا. بے شک. اور طالب علم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علم کو تلاش کر رہا ہے, جی جی تو جب تک اسے علم مل نہ جائے اسے سکون نہیں ملنا چاہیے. جی تو سب سے پہلے طالب علم کو تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ پڑھنے کے لیے, آج کل مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مدرسے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پڑھائی ہوتی ہے اس کے بعد میں گھر چلے جاتے ہیں, کچھ مدرسے بورڈنگ سسٹم جی میں ہیں کہ وہاں پر بچے رہتے ہیں, بورڈرس ہوتا ہے, تو ان کے لیے فل ٹائم رہتا ہے پڑھنے کا, وہ 24 گھنٹہ وہی رہتے ہیں جی اور ان کے لیے بڑا اچھا موقع رہتا ہے کہ وہ جب چاہیں پڑھیں. جی کلاس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, کلاس کے ٹائم کے علاوہ وہ فری ہوتے ہیں, اور جب وہ فری ہوتے ہیں تو طالب علم اگر وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے, جی تو وہ طالب علم سب سے زیادہ کامیابی حاصل کرے گا. اب اس کے لیے طالب علم میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ خلوص اور للہیت کے ساتھ علم حاصل کرے. جی مدرسے میں آئے تو اس کی نیت یہ ہو کہ ہم یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, یہ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس سے ہم انسانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے. ظلم ہے, اتیاچار ہے, بھرشٹاچار ہے, برائیاں ہیں, لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو ظلم زیادتی ہے ان چیزوں کو مٹانے کی کوششیں کریں گے, پیار محبت سے لوگوں کو سمجھا کر کے, اور جہاں کہیں پر بھی دشواریاں مشکلیں ہوں گی ہم انہیں برداشت کریں گے علم اور عمل کی بنیاد پہ, علم اور عمل کی بنیاد پر. تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے یہ علم حاصل کر رہے ہیں, اس کے ذریعے ہم کمائی کرنا چاہیں یا اس کو ہم اس کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہیں, یہ مقصد نہ ہو. اگر وہ اس نیت سے علم حاصل کرنے آیا ہے تو مجھے یقین ہے, بلکہ یہ اپنا تجربہ اور ایکسپیرینس ہے کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ وہ علم حاصل کرتا ہے تو دنیا میں کبھی بھی وہ بھوکا نہیں رہے گا, بے شک رسوا نہیں ہوگا, ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی. جب وہ اللہ کے لیے علم حاصل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ہی اس کے لیے غیب سے رزق کا انتظام ہوگا. ایک حدیث میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے. گویا کہ وہ طالب علم اب جنت کے راستے پر جا رہا ہے, اور جو جنت کے راستے پر چل پڑا اس سے بڑھ کر کے کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے طالب علم کو یہ چاہیے کہ اپنی کتاب اور اپنے علم پر ہی توجہ دے, باقی دنیاوی معاملات میں کسی طرف دھیان اور توجہ نہ دے. اگر وہ مستقبل میں بھوش میں ایک کامیاب جو ہے قوم کا رہنما بننا چاہتا ہے اور قوم کا وہ لیڈر بننا چاہتا ہے, اپنے سماج کا بھلا کرنے والا بننا چاہتا ہے, تو سب سے پہلے اسے اپنے علم پر توجہ دینی ہوگی. جیسے آج کے یہ مدرسے میں دیکھا جائے تو فیکلٹی اگر دیکھا جائے الگ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ ایک انجینئر ڈاکٹر اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے, تو کیا یہ علمی اعتبار سے کیا آج کے مدرسوں میں جیسے بہت زیادہ زور کس پہ دیا جائے, جیسے قاری یا فاضل یا مفتی, ان سب کے بارے میں جیسے مان لیجیے کوئی کرنا چاہے تو اس میں کیا ہے آپ کا ایک روشنی اس میں؟ دیکھیے اس میں مدرسوں میں جو ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے وہ اکثر مدرسوں کا حال یہ ہے کہ ابھی ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے, اور ہمارے ایریے میں عموماً جو مدرسے اس سے آگے بڑھے ہیں وہ حفظ تک محدود ہیں. قرآن کا حفظ کرنا, یاد کر لینا یقیناً
بہت ہی جو ہے اہم کام ہے جی۔ اور بہت بڑی فضیلت بھی ہے، بے شک، مگر یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ لینا، جی ترجمہ کر لینا، اس کی تفسیر پڑھ لینا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا، یہ اس سے بھی اہم ہے۔ جی تو سب سے زیادہ توجہ تو آج کے حالات میں اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے قوم کے بچوں کو جب دین کا علم پڑھائیں تو انہیں اس لائق بنائیں کہ وہ قرآن کو سماج کے اندر کما کو سمجھا سکیں، بے شک، اور جب تک ہم قرآن و حدیث کو لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے ہیں تب تک لوگ اسلام کے بارے میں جان نہیں سکیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ جی تو اسلام کو جاننے کے لیے سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا ہوگا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں عالم بننا ہوگا، جی اور عالمت کورس اس انداز میں کرنا ہوگا کہ ہم قرآن کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور حدیث کی تفسیر، اس کی تشریح کر سکیں۔ جی تو سب سے اہم بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے تو طالب علموں کو آپ قرآن ناظرہ پڑھانے کے بعد میں اگر حفظ کرنا چاہتے ہیں تو حفظ کرانے کے بعد انہیں عالم بنائیے، اور عالم بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں اور بھی جو عصری علم ہے جس کی ضرورت ہے، جس لینگویج میں وہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، وہ بھی پڑھیں۔ اور عالم بننے کے بعد میں ان کے پاس بھی اگر ٹائم ہے تو مدرسے ابھی اس ہائی لیول پر بھی تیار ہوں کہ جہاں پر وہ جا کر کے ریسرچ بھی کر سکیں، یا وہ بیچلر کر سکیں کسی بھی علم، کسی بھی بھاشا پر، یا کسی بھی جو ہے سبجیکٹ کے تعلق سے وہ آگے بڑھنا چاہیں تو اس پہ کام کر سکیں، اور آگے بڑھ کر کے جس انداز میں اگر وہ کتابیں لکھنے کے لائق ہیں، رائٹر بننا چاہتے ہیں، تو وہ نیپالی زبان میں لوگوں تک اسلام کا، قرآن کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ لکھ کر کے پہنچائیں، بول کر کے پہنچانا چاہتے ہیں تو بول کر کے پہنچائیں۔ تو اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ عالم سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر عالم ہوگا تو وہ قرآن کو سمجھا بھی سکتا ہے اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں، اسلام کی باریکیاں بتا سکتا ہے، اسلام کی اچھائیاں بتا سکتا ہے، قرآن و حدیث کے اصول اور ضابطے کے دائرے میں لوگوں کو اسلام پر لگے ہوئے دھبے جو لوگ آج کل لگاتے ہیں یا طرح طرح کی برائیاں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھا سکتا ہے کہ اسلام برائیوں سے پاک ہے، اس کے قوانین بڑے اچھے، بڑے پیارے ہیں۔ ہمارے نبی کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے بھی الزام لگایا، مگر میرے نبی کی سیرت اور نبی کی زندگی دیکھ کر کے مجبور ہو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ہمیں سب سے پہلے فورس یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھا عالم، ایسا عالم کہ جو صحیح معنوں میں اسلام کی تفسیر کر سکتا ہو، اسلام کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہو۔ اور ہمارا یہ الحمدللہ ملک نیپال بڑا امن و شانتی کا ملک ہے، بڑا پرسکون، اور اس میں بہل دھرم کے لوگ رہتے ہیں، مگر بڑے امن و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، بڑی بھائی چارہ ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں۔ ہم ان تک اپنی باتیں پہنچانا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی زبان کا سہارا لینا ہوگا، انہیں سمجھانا ہوگا۔ اگر کہیں سے ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ان کی زبان ہی میں انہیں سمجھانا ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ جیسے یہ مدرسوں کے ذمہ دار، جیسے طالب علم کی بھی بات ہم نے کی، تو مدرسوں کے ذمہ داروں کو بھی کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے آج کے اس دور میں؟ مدرسوں کے ذمہ داران کو یہ چاہیے کہ پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں اور پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ان کو صرف اور صرف پڑھنے اور پڑھانے میں ہی لگے رہنے دیں، باقی اور کاموں سے انہیں بالکل الگ کر دیں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ مدرسہ میں طالب علم تو آ جاتے ہیں، 25 50 100 لوگ رکھ لیتے ہیں، مدرس بھی آ جاتے ہیں، مگر ان کو غیر ضروری کام کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، جو یہاں پر وہ بتانا اور ذکر کرنا بھی جو ہے مناسب نہیں ہے۔ وہ اب ان کے ذمہ داران کو چاہیے کہ جب طالب علم پڑھنے آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ذمہ داران کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی حشر میں اس کا جواب دینا ہوگا، اور پڑھانے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے ان کے مستقبل سے کھلواڑ کیا، ان کا بھوشیہ اگر ہم نے برباد کیا تو ہمیں آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔
تو ہر ایک کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ جب قوم کے بچے ہمارے یہاں آ رہے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی سے مذاق نہیں کرنا ہے، ان کو پڑھانا ہے، اور چونکہ پڑھا کر کے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کا ذاتی فائدہ ہے، ہم ان کو جتنا اچھا پڑھائیں گے وہ اتنا ہی اچھا ہمارے ہی سماج کا کام کریں گے۔ بے شک مفتی صاحب، ہم لوگ وقت کے اختتام پہ ہیں، آپ نے اس کو بھی بتایا، تو آپ آخر میں، کیونکہ وقت لگ بھگ ختم ہو چکا ہے ہمارا، تو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے علم کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو؟ میں یہ زی نیپال ٹیلی ویژن کے حوالے سے تمام دیش واسیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا تعلیمی سال جو ہوتا ہے وہ شوال ہی ہوتا ہے اور اسی وقت سے تعلیم شروع کی جاتی ہے، تو تمام بھائیوں کو چاہیے کہ مکمل طور سے اپنے بچوں کو تیار کریں، انہیں دین کی تعلیم سب سے پہلے سکھائیں۔ دین کی تعلیم کا مطلب وہی کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھریلو معاملات کو، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں کہ ہمیں گھر میں کیسے رہنا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے یہ بھی بغیر علم کے نہیں آئے گا، پاس پڑوس کے آداب کیا ہے یہ بغیر علم کے نہیں آئے گا۔ اسلام میں چھمیکی اور پڑوس کے حقوق بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ حضرت جبریل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے اور بار بار پڑوسیوں کے بارے میں کہتے رہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ حضرت جبریل نے بار بار اس طرح پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کے لیے کہا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ وراثت میں بھی حصہ دلا دیں گے، اتنا حق ہوتا ہے۔ تو بغیر علم کے ہم یہ ساری چیزیں نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ سماج سے ہم برائیاں کیسے ختم کریں گے؟ غیبت، چغلی، آج کل جو فتنہ فساد ہوتا ہے، جو جھگڑے ہوتے ہیں، سماج میں برائیاں ہوتی ہیں، اور جو کہیں بھی لڑائی جھگڑے یا آج جو جنگ ہوتی ہے، اس کے نتیجے یہی ہیں کہ علم نہیں لوگ حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلے لوگوں کا یہ پیغام یہ ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو تیار کریں اور ان کو صحیح معنوں میں علم حاصل کرائیں۔ جب یہ بچے اچھے انداز میں علم حاصل کریں گے تو سماج ترقی کرے گا اور سماج میں انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ چلیے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے اپنا مصروفیت بھرا وقت ہمارے اس پروگرام میں دیا، ایک بار پھر سے آپ کو شکریہ کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا بھی فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی دین اسلام اور مسلم سمدائے کے ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اس کا جزا عطا فرمائے، اور انہیں اس کے بدلے میں مولا کریم بہترین جزا عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، مولا تبارک تعالیٰ اس کے صلے میں اس سے بہتر انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین اللهم آمین۔ दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मुफ्ती कैफुलवारा मिसबाही साहब, उपाध्यक्ष राष्ट्रिय उलमा काउन्सिल लुम्बिनी प्रदेशका। हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ विषय, नयाँ व्यक्तिका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै